अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। ओके, मूविंग ऑन। मैं वैसे ही एक आपको आयत सुनाने लगा हूँ। अल्लाह के जो क्रिएशन के साइंस हैं उनमें से चंद एक साइंस और। फ़ैज़न शक्कत इस्समाउ फ़कानत वर्दतन कद्दिहान, सूरह रहमान। अल्लाह कहते हैं कि याद करो वो दिन जब कि आसमान फट कर कैसा हो जाएगा? रेड, लाल हो जाएगा। ओके, तो यू शुड नो कि सुपरनोवा जब अपनी लास्ट स्टेज में होता है देन द कलर इज रेड। सो दिस इटसेल्फ कुरान की बहुत बड़ी दलील है सच्चा होने की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ बिल्ला कुरान नहीं लिखा। बहुत बड़ी दलील है कि इट इज़ फ्रॉम द क्रिएटर, बिकॉज क्रिएटर इज टेलिंग यू एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन जब आसमान बर्स्ट होगा क़यामत वाले दिन। ऑब्वियसली जब स्टार्स डिस्ट्रॉय हो रहे होंगे। मूविंग ऑन, अभी तक हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि देर आर गेटवेज, पोर्टल्स, और ये अल्लाह की क्रिएशन में से हैं और टाइम इज़ रिलेटिव। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स। ये आयत मैं आपको सुनाने लगा हूँ, प्लीज़ गौर कीजिएगा। सूरह तलाक की आयत नंबर 12 है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन व मिनल अर्ज़ि मिस्लुहुन्ना। अल्लाह वही है जिसने 7 आसमान बनाए हैं और उसी के मिसल दुनियाएं भी बनाई हैं। 7 दुनियाएं, ओके, 7 हेवन्स एंड 7 अर्थ्स। और अल्लाह का अम्र, अल्लाह का कमांड उन सब में नाजिल होता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, कॉम्पिटेंट है। ठीक है जी। एंड दैट अल्लाह हैज एनकम्पास्ड ऑल थिंग्स इन नॉलेज व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्ली शैइन इल्मा, और ये कि अल्लाह हर चीज का इल्म का अहाता किए हुए। अब मैं इस पे बहुत अजीब एक आपको बात बताने लगा हूँ। इसमें इख्तलाफ की एक बात है, लेकिन ये सिर्फ आपके लिए एक नॉलेज के लिए मैं आपको बताने लगा हूँ, इल्म के लिए। आप इस पे मज़ीद रिसर्च करिएगा। ओके, ज़रूरी नहीं ये बात हतमी हो, इस पे मज़ीद आपने रिसर्च करनी है। ये जो मैं आपको एक पोर्शन दिखा रहा हूँ, ये मौलाना मदूदी का तफ़हीमुल कुरान में से एक सेक्शन है। अगेन, अगर कोई मौलाना मदूदी से डिसएग्री करता है वो एक अलग बात है। उलमा गलती भी करते हैं, उनसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताने लगा हूँ जो दलील के साथ है कि बहुत लंबी बहस के बाद, बहुत लंबे दलाइल के बाद ये इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का एक कोट बयान करते हैं कि इब्ने अब्बास ने कहा कि जिस तरह अल्लाह ने 7 आसमान बनाए इस तरह 7 ज़मीनें भी बनाई हैं। उन ज़मीनों में तुम्हारी तरह के लोग हैं, जिस तरह तुम्हारे एक आदम है उनके भी एक आदम है, जिस तरह तुम्हारे नूह हैं उनके भी एक नूह है, जिस तरह तुम्हारे मूसा हैं इस तरह उनके भी एक मूसा हैं। ओके, ये इब्ने अब्बास का कोट है। फिर इन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी बहस की है कि उलमा कुछ इसको मौजू करार देते हैं, कुछ इसको ज़ईफ़ कहते हैं, लेकिन मैं इसको सही इसलिए समझता हूँ इन वजूहात की बेसिस पे। ओके, ये आप तफ़हीमुल कुरान में सूरह तलाक चैप्टर 65 वर्स 12 में जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं इसको इसलिए आपके सामने कोट कर रहा हूँ कि लेट्स से अगर ये सही है तो ये बहुत बड़ी दलील है मल्टीवर्स की। ठीक है, दुनिया, मुख्तलिफ दुनियाएं जिनमें हम ही तरह के, अब इससे ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट हम हैं। यही कहते हैं यहाँ पे कि एक्चुअली व्हाट ही मेंट वाज, अगर इब्ने अब्बास का कोट हम सही मान लेते हैं तो व्हाट एक्चुअली ही मेंट वाज दैट कि जिस तरह तुम्हारे यहाँ कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ लोगों को फौकियत हासिल है जिन्हें अंबिया कहा जाता है, उन दुनियाओं पे भी ऐसे ही है। ओके, तो ये कुरान में बहुत बड़ी दलील है मल्टी डायमेंशंस की मेरे नज़दीक। मूविंग ऑन, एंड ऑफ इस साइंस। अच्छा, एलियंस के हवाले से, एलियंस हैं कि नहीं हैं, एलियंस अगर हैं तो किस तरह के हैं? बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यूएफओस के बारे में, एलियंस के बारे में, एलियंस कहाँ पर हैं। तो कुरान से जो 2 आयात मुझे नज़र आई एलियंस के हवाले से वो मैं आपको सुनाता हूँ। और उसकी आयात में से एक आयत ये है कि क्रिएशन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ, ज़मीन व आसमान की तख्लीक, एंड व्हाट ही हैज़ डिस्पर्स्ड थ्रू आउट देम ऑफ क्रिएचर्स। ज़मीनों आसमान में जो भी उसने क्रिएचर्स फैलाए हुए हैं वो उसके साइंस में से हैं। इसका मतलब है कि ज़मीनों आसमान में बहुत से क्रिएचर्स फैले हुए हैं, और तमाम ज़मीनों में, सिर्फ इस ज़मीन में नहीं, लेकिन हमें नज़र नहीं आते, हम उनको प्रूव नहीं कर सकते, ये एक अलग बात है। एंड ही हैज़ द पावर टू गैदर देम ऑल टुगेदर व्हेन एवर ही विल, सूरह शूरा वर्स नंबर 29। और अल्लाह इस बात पे कादिर है कि उनको कभी भी जमा कर ले। ओके, सो दिस इज़ बिग प्रूफ टू मी फॉर एलियन लाइफ। एलियन क्या होते हैं? एलियन ज़रूरी नहीं वही शेप हो जो आपको मूवीज़ में दिखाती हैं। एलियंस का मतलब है कि हमारे अलावा और मखलूक़ात, बस ये एलियंस का मतलब है।
وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, and he creates that which you do not know. اللہ وہ بناتا ہے جو تمہیں بھی علم نہیں ہے. میرے نزدیک یہ آیت بھی اس طرف ہنٹ کر رہی کہ تمہیں نہیں پتا ہم نے کیا کیا کریشن بنائی ہوئی ہے, تمہیں نہیں پتا, تم ان تک نہیں پہنچ سکتے, تمہارا علم بہت کم ہے, ایلین لائف ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض من انفسہم ومما لا یعلمون. Glory be to him who has created all the pairs of that which the earth produces, as well as of their own kind, and of that which they do not know. تمام کی تمام گلوری تعریفیں اللہ کے لیے کہ وہ بناتا ہے پیئرز میں ہر چیز کو, اور ان چیزوں کو جن کا تمہیں علم نہیں ہے. اوکے, سو دس ٹو می, یہ جو آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں میرے نزدیک یہ ایلین لائف کی طرف پوائنٹ کر رہی ہیں. اب ایلینز کو جاننے میں ہمارا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے, اگر وہ ایگزسٹ بھی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن میں آپ سے یہ ڈسکشن اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ایک ہاٹ ٹاپک بن چکا ہے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ نے بنائے ہیں, اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے, ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے, ہر چیز اللہ کے حکم سے چلتی ہے. اگر وہ یہاں آ بھی جاتے ہیں تو اللہ چاہیں گے تو کچھ کریں گے نا, ادروائز کیا کریں گے. اوکے, اب میں آپ کو کچھ شواہد بتاتا ہوں. ایریا 51 جو ہے, یہ غور سے دیکھیے گا ویڈیو. ایریا 51 یو ایس میں ایک علاقہ ہے جہاں پہ یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں ایلینز پہ اور یو ایف اوز پہ اور اسپیس شپ پہ. یہ سی آئی اے ایویٹر ہے کہ مین کائنڈ ول نیور بی ریڈی فار دس کائنڈ آف انفارمیشن. یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم ایکسپوز کر دیں ایریا 51 میں کیا ہوتا ہے تو ہیومن بینگ اس کو ایبزارب نہیں کر سکیں گے. اوکے, اٹ موسٹ لائکلی سروز ٹو ڈیولپ ایکسپیریمنٹل ایئر کرافٹس اینڈ ادر سیکریٹو مشنس. لیکن ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ یہاں پہ یو ایف او ایک آئی تھی, وہ گری تھی, پھر اس میں سے ایلین تھا, اس ایلین پہ ایکسپیریمنٹیشن کر رہے ہیں. بائی دا وے یہ پورا کنسیپٹ کیپٹن مارول ایک مووی ہے اس میں انہوں نے دکھایا کہ کس طرح سے اس ایلین پہ ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں, یوٹیوب پہ موجود ہے, ایریا 51 کے حوالے سے. این ایلین اسپیس شپ ایلیجڈلی کریشڈ ان نیئر بائی روزویل میکسیکو, اور اس میں سے پھر ان کو ایک ایلین ملا تھا. یہ ریئل فوٹیج نہیں ہے, یہ میڈ اپ فوٹیج ہے. تو میرا بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ ایک تو عجیب و غریب جگہ دنیا پہ جو پائی جاتی ہے ایریا 51 ہے, جس کے بارے میں آپ مزید ریسرچ کر سکتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے. بہت سے سی آئی اے آپریٹیوز کے بیانات ہیں کہ ہم نے وہ چیزیں دیکھی ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے. اوکے, نیزکا لائنز, نیزکا لائنز اوپر سے اگر دیکھیں, ایروپلین ہے نا, دیکھیں اوپر سے اگر دیکھیں تو کچھ پیٹرنز نظر آتے ہیں. نیزکا ایکچولی یہ پیرو کے پاس, پیرو میں ایک قوم گزری تھی نیزکنز, انہوں نے یہ لائنز بنائی تھی. یا ایک اور تھیوری ہے کہ یہ کسی اور نے بنائی ہیں کیونکہ یہ بہت ایکوریٹ ہیں اور یہ میپس ہیں باقاعدہ. اب یہ اسپائڈر شیپ, یہ کانسٹیلیشن ہے, اسپائڈر شیپ کانسٹیلیشن. کانسٹیلیشن ہوتا ہے گروپ آف سٹارز, جیسے پائسز ہے, ٹورس ہے, ٹھیک ہے, کانسٹیلیشنز ہیں ستاروں کی. اوپر سے دیکھیں تو یہ نیزکا لائن اس طرح نظر آتی ہیں, ان پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں بھی یہ گمان ہے کہ ایلینز نے بنائے ہیں یا کسی اور نے آ کے یہاں پہ بنائے ہیں, کیونکہ اس وقت اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ اس ایکوریسی سے بنایا جائے. یہ کراپ سرکلز ہیں, ان پہ بھی آپ ریسرچ کر سکتے ہیں, بہت فیمس ہوئے تھے. اس پہ مووی بنی ہوئی ہے سائنس, 2002 کی ایک مووی ہالی ووڈ کی آئی تھی سائنس. کراپ سرکلز کیا ہوتے ہیں؟ کراپ سرکلز ہوا یہ کہ اچانک کسانوں کے کھیتوں میں عجیب و غریب سٹرکچرز بننے لگ گئے, لیکن جب انہوں نے انہیں اوپر سے دیکھا تو وہ باقاعدہ ہمارا پورا سولر سسٹم, یہ سولر سسٹم ہے آپ کو پتا ہے, اسٹار از ان دی مڈل اور باقی 9 پلانٹس ہیں, اور یہ انٹرسٹیلر فارمیشنز ہیں, یہ باقاعدہ میپس ہیں. جو ایکسپرٹس ہیں ان کوڈز کو کریک کرنے کے, انہوں نے, میں نے پورا آرٹیکلس پڑھے ہیں اس پہ, وہ ان کو کریکس کو کوڈ ایسے کرتے ہیں کہ یہ ایکچولی ہمیں ایلینز اپنی جگہ بتا رہے ہیں, میپس کے تھرو اپنے کوآرڈینیٹس بتا رہے ہیں. واللہ عالم ایسا ہے کہ نہیں ہے, لیکن یو کین ریڈ آن اٹ, ویری انٹرسٹنگ سبجیکٹ. سائنس مووی کا نام تھا 2002 میں, جو کراپ سرکلز پہ بنی تھی. اوکے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کراپ سرکلز ہیں. اور کراپ سرکل اس کو ڈیکوڈ کیا, جو ایک ان چیزوں کو ڈیکوڈ کرتے ہیں. اینکی آف دا انوناکی ہیز بین کمیونیکیٹنگ. میرے نزدیک اینکی جو ہے وہ شیاطین میں سے ہے, اوکے, کوئی بہت پاورفل جن ہے, یا اینکی کوڈ بھی ابلیس. ابلیس بھی تو بھیس بدل بدل کے دوسرے ریلیجنس کو جو ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے نا. اوکے, سو ایکچولی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں پورے کوآرڈینیٹس بتا رہا ہے اکارڈنگ ٹو دس بائنری لینگویج کہ ہم اس وقت کہاں پہ ہیں. اس پہ آپ مزید ریسرچ کر سکتے ہیں. ٹیوٹی ہوئیکن, دس از دا فرسٹ پیرامڈ ایور بلٹ آن ارتھ, میکسیکو میں ہے. پیرامڈس کا بڑا انٹرسٹنگ کنسیپٹ ہے. اوکے, آپ لوگ اب غور سے میری بات سنیں گے. پیرامڈس کیوں دکھائے جاتے ہیں ہر مووی میں, پیرامڈ سے ہی دروازہ کیوں کھل رہا ہے؟
کیونکہ اینشینٹ ایجپشنس کے پاس جو نالج تھا وہ پیرامڈس کے تھرو ہی دروازہ کھولتے تھے, جو میں نے پڑھا ہے, اور میں آپ کو تھوڑے سے اس کے شواہد دیتا ہوں. اوکے, گیزا پیرامڈس ویری انٹرسٹنگ, اسپوکی, ویری سیکریٹیو اور بہت عجیب کریشن ہے یہ. گیزا پیرامڈس کیا ہے, کس نے بنا دیے؟ بہرحال اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ فرعون کے سلیوز نے نہیں بنائے ہیں. یہ کب کا ڈیبنک ہو چکا ہے, اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں ماڈرن آرکیولوجسٹ. ہمیں ابھی تک بتایا جاتا ہے کہ فرعون نے ہنٹر مار مار کے اپنے سلیو سے بنوایا تھا. یہ بالکل غلط انفارمیشن ہے, اس کا کوئی پروف نہیں ہے, اور ماڈرن آرکیولوجسٹ جو ایکسپرٹ ہیں اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں فرعون سے بہت پہلے کے ہیں. اوکے, اور پیرامڈس پکی بات ہے, ماڈرن آرکیولوجسٹ کہتے ہیں ہم یقین نہیں کر سکتے. اگر آپ کو ایک ماڈرن آرکیولوجسٹ ایجپٹولوجی کے ماہر کا میں نام بتاؤں تو ہز نیم از ہینکاک, اس کے اینڈ میں آتا ہے, پیٹر ہینکاک ہے شاید. اوکے, آئی ول کنفرم اٹ, بٹ ہینکاک اس کے اینڈ میں آتا ہے, پروفیسر ہے وہ. اس کی آپ ڈاکیومنٹری دیکھ لیں. وہ یہ کہتا ہے کہ میں مان ہی نہیں سکتا انسانوں نے بنائے, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس دور میں ایسی پریسائز ٹیکنالوجی نہیں ہو سکتی. پریسائز ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ گیزا پیرامڈس یہ 1 2 3 4 5 6 سب سے جو بڑا ہے جس کو گیزا پیرامڈ کہتے ہیں, وہ اس کے پتھر, ایک پتھر پتہ نہیں کتنے ٹن کا ہے. اوکے, آپ کو پتا ہوگا. ان پتھروں کو کیسے اٹھایا گیا پہلی بات, دوسرا ان کو جوڑا کیسے گیا, اے ٹی ایم کارڈ بھی نہیں انٹر ہو سکتا ان پتھروں کے درمیان. پتا آپ کو اتنی پریسیجن ہے, لیزر ٹیکنالوجی والی پریسیجن ہے جو اس دور میں ایگزسٹ بھی نہیں کرتی تھی. ہاؤ کم سچ اے پریسیجن کہ اے ٹی ایم کارڈ بھی انٹر نہیں ہو سکتا دو پتھروں کے درمیان. اوکے, ان چیزوں کو دیکھ کے بہت سے آرکیولوجسٹ کہتے ہیں. دوسرا, کاپر وائرنگ ہوئی ہے پوری گیزا پیرامڈس کے اندر. کاپر وائرنگ اس دور میں, یہ آپ جا کے لکھیں یوٹیوب پہ گیزا پیرامڈ کاپر وائرنگ. اوکے, پوری اس پہ ڈاکیومنٹری ہے. لک ایٹ دس, اس کا یہاں پہ نام ہے گراہم ہینکاک. یس, اوکے. ہاؤ ڈو یو تھنک دا پیرامڈس ور بلٹ؟ گراہم ہینکاک, یہ کلپ آپ نے ضرور دیکھنا. The Great Pyramid of Giza can collect and concentrate electromagnetic energy in its chamber and in all its bases, scientists have discovered. پیرامڈ جو ہے یہ بہت زبردست اسٹرکچر ہیں جو تمام ایریا کی الیکٹرو میگنیٹک انرجی کو ہارنس کرتے ہیں, ایک جگہ کولیکٹ کرتے ہیں, اور پورٹلز جو ہیں وہ الیکٹرو میگنیٹک انرجی سے کھلتے ہیں. وارم ہولز الیکٹرو میگنیٹک انرجی سے کھلتے ہیں. یہ میں آپ کو فزکس بتا رہا ہوں. اوکے, کائنات 4 انرجیز پہ چل رہی ہے, گریویٹیشنل انرجی, میگنیٹک انرجی, آپ کی یہ الیکٹرو میگنیٹک انرجی, اور تیسری ویک فورس ہے جو نیوکلیئر فورسز ہوتی ہیں. اوکے, جس کو ویک فورس کہا جاتا ہے. الیکٹرو میگنیٹک انرجی ہارنس کرتے ہیں پیرامڈز, اور ان میں کاپر وائرنگ باقاعدہ ہوئی ہے. میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اندر کیا اسٹرکچر ہے. یہ اسٹرکچر کا پتہ آپ کو, سفنکس ہے نا, یہ شیر کا جو ہے وہ پورا دھڑ اور انسان کا منہ, اس کو سفنکس کہتے ہیں. آپ انٹرسٹنگ بات سنیں, یہ گیزا پیرامڈس کے اندر سے کی نکلی ہے ایجپشین آنکھ, اس کو کہتے ہیں, کاپر کی بنی ہوئی ہے. اس میں پوری کاپر وائرنگ ہوئی ہوئی ہے. اور نیکولا ٹیسلا کا جو پورا کا پورا, یہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں, نیکولا ٹیسلا نے جو آسیلیٹر بنایا تھا, الیکٹرک آسیلیٹر, وہ ایگزیکٹلی ایجپشین آنکھ کی شیپ کا ہے. اوکے, تو ایجپشین آنکھ ایکچولی وہ کی ہے جو الیکٹرو میگنیٹک انرجی کو ہارنس کرے گی, جیسے نیکولا ٹیسلا نے ہارنس کیا تھا اے سی جنریٹر بناتے ہوئے. اوکے, سفنکس کے بارے میں آپ کو بتا دوں, اور اسپوکیلی یہ پروون بات ہے, یہ بات پروون ہے سائنٹیفکلی, کہ دا گیزا پیرامڈس الائن پرفیکٹلی ود دا اسٹارز آف اوریونز بیلٹ. گراہم ہینکاک کہتا ہے کہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ فرعون کے جو وہ جاہل ان پڑھ گوار جو اس کے سلیوز تھے, سم ہاؤ ان کو یہ پتہ لگا کہ ہم نے پیرامڈ ایگزیکٹ وہاں بنانے ہیں جو پوائنٹ کرتا ہے ارتھ کے ٹرو نارتھ کی طرف. آپ کو پتا ہے گیزا پیرامڈ ایگزیکٹ ارتھ کے ٹرو نارتھ کی طرف پوائنٹ کر رہے ہیں. اور وہ جو ہے جارڈن میکسویل, وہ یہ کہتا ہے کہ ایکچولی یہ جس نے بھی بنائے ہیں, واللہ عالم کس نے بنائے ہیں, لیکن اس بندے کو یا اس مخلوق کو کائنات کا اتنا علم تھا کہ اس نے اوریون بیلٹ کی طرف اسے الائن کرایا. اور ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو سفنکس ہے, یہ سفنکس یہ کس طرف الائن کر رہا ہے, ذرا پکچر غور سے دیکھ لیں. لک ایٹ دس, دس از دا سفنکس. سفنکس ایگزیکٹلی لیو بیلٹ کی طرف الائنڈ ہے. سفنکس کا جو چہرہ ہے, لیو سمجھتے ہیں نا سٹارز کی کانسٹیلیشن ہے, لیو بیلٹ جو اوپر آسمان میں ہے, سفنکس کا منہ ایگزیکٹ لیو کی طرف ہے, لیو کانسٹیلیشن. مجھے بتائیں کہ فرعون کے ان کو کیسے بات پتہ لگی کہ اس کو ہم نے وہاں بٹھانا ہے جہاں پہ لیو کانسٹیلیشن ہے.
اوکے یہ کانسٹیلیشنز کی طرف چیزیں کیوں ہوتی ہیں, دروازے کھولنے کے لیے ایک اور نالج ہے. لک ایٹ دس, گیزا پیرامڈ کہاں پہ الائنڈ ہے؟ اوریون بیلٹ جو کہ پیرامڈ شیپ ہے, یہ دیکھ لیں اوریون بیلٹ کے پیرامڈز بنے ہوئے, ایگزیکٹ اتنے پیرامڈز ہیں اوریون بیلٹ میں جتنے پیرامڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں. ہاؤ کم, ان لوگوں کو نالج کیسے آیا کہ ہم نے انہیں یہاں الائن کرنا ہے, سفنکس کو ہم نے وہاں پہ الائن کرنا ہے؟ تو کوئی بات تو ہے کہ بہت عجیب و غریب اسٹرکچر ہے. اوکے گیزا پیرامڈس, اس پہ مزید آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. لک ایٹ دس, لیو کی طرف ایگزیکٹ فیس کر رہا ہے, لیو کی طرف. اوکے دس سفنکس اسٹرکچر, ایک خاص دن ہوتا ہے جب وہ ستارے سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں, اور یہ باقاعدہ موویز میں کنسیپٹ ہے کہ خاص ڈیٹ ہے, مون لائٹ ہوگی, سٹارز نکلے ہوں گے, اس ڈیٹ کو دروازہ کھلے گا. لارڈ آف دا رنگز میں بھی یہ کنسیپٹ ہے. اوکے مون لائٹ پڑے گی, سٹارز ہوں گے الائنڈ, یہ ہے سارا کا سارا معاملہ. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیرامڈس انڈر دا سی بھی ہیں. اوکے یو کین سی آن دیز سلائڈس, اٹلانٹک اوشن میں پیرامڈس پائے گئے, بہت سے پیرامڈس دنیا میں ہیں. کیوں بناتے تھے وہ پیرامڈس؟ اوکے انرجی ہارنس کرنے کے لیے. ڈاکٹر رے براؤن نے برمودا ٹرائنگل کے نیچے جا کے کرسٹل پیرامڈ دیکھا تھا, وہ اس کو ریکارڈ نہیں کر سکا تھا, یہ ویسے ہی ایک سیمولیشن ہے, ریئل پکچر نہیں ہے, لیکن اس نے گواہی دی, اور میں اس کی گواہی کو اس لیے مانتا ہوں کہ اس کا پروف کوئی نہیں ہے بائی دا وے, اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے, لیکن آپ کو اس کا بیان مل جائے گا ڈاکٹر رے براؤن کا کہ برمودا ٹرائنگل کے نیچے پیرامڈس ہیں. تو میری یہ تھیوری ہے کہ برمودا ٹرائنگل وارم ہولز ہیں. اوکے وہ وارم ہولز کھلتے ہیں تبھی ہر چیز وہاں سے غائب ہو جاتی ہے. بلکہ آئزن ہوور پریزیڈنٹ, اس کی وائف نے پوری بک لکھ دی تھی کہ ہم ایلین سے مل کے آئے ہیں. اس نے پوری بک لکھی, اس پہ کسی نے یقین نہیں کیا, مذاق اڑا. ظاہر آئزن ہوور پریزیڈنٹ تھا 50s میں. اس کی وائف نے یہاں تک ایک بات لکھی کہ ہم ان پائلٹ سے بھی مل کے آئے ہیں جو 1940s میں جنگ عظیم جو تھی دوم, اس میں گم ہو گئے تھے برمودا ٹرائنگل میں 8 ایروپلینس. اچانک پتہ نہیں کوئی گلچ ہوا اور وہ غائب ہو گئے. تو شی سیڈ ہم ان سے بھی مل کے آئے ہیں اس ڈائمینشن میں. وہ کہیں اور چلے گئے, اب وہ وہیں پھر رہے ہیں, اب آ جائیں لیٹ سے 300 سال بعد آ جائیں, ان کے لیے گھنٹہ پونا گھنٹہ گزرا ہوگا, لیکن جب وہ آ کے دیکھیں گے 300-400 سال گزر چکے ہوں گے. یہ میں ایک ویسی آپ کو تھیوری بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے برمودا ٹرائنگل وارم ہول ہو. اوکے میری تھیوری ہے, بیکاز پیرامڈس کا رول بہت ضروری ہے ڈورز کھولنے کے لیے. نیکسٹ, دس از ویڈیو آف BBC. اوکے یو کین سی BBC کا لوگو ہے. اس ویڈیو میں نیوی کے پائلٹس ایک ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ دیکھتے ہیں, ادھر غور کیجیے گا. دس از دیٹ ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ جو کہ اگینسٹ دا ونڈ جا رہا ہے اور بہت جلدی پلٹی کھائے گا اور واپس چلا جائے گا. اوکے لک دا ونڈز 120 ناٹ ایٹ دیٹ تھنگ. تو یہ BBC کی فوٹیج ہے UFO کے بارے میں, ریئل UFO. UFO سمپلی مینس ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ, ضروری نہیں گول ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس سے بھی اگر حیران کن ویڈیو دیکھنی ہے تو یہ ذرا آپ دیکھیے, جیروسلم ڈوم آف دا راک. اوکے لک ایٹ دس, ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ ڈوم آف دا راک تک آتا ہے اور کس سپیڈ سے اوپر جائے گا. لک دس از اے ویری وائرل ویڈیو, ہم نے نہیں دیکھی, بڑی حیرانگی کی بات ہے, میں نے تو خیر پہلے کی دیکھی ہوئی ہے. سو ابھی یہ میں نے صرف 2 ویڈیوز دکھائی ہیں, اس طرح آپ کو بہت ویڈیوز ملیں گی ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس کی جو بہت حیران کن طریقے سے آسمان میں تیر بھی رہے ہیں, اگینسٹ دا ونڈ بھی جا رہے ہیں, اور جس طرح اس نے پلٹی کھائی ہے ڈوم آف دا راک کے اوپر سے. ڈوم آف دا راک تو کنفرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے معراج پہ گئے. اوکے وہاں سے اوپر گئے نا براق پہ بیٹھ کے. تو یہ تو میں آپ کو پکی بات بتا دوں کہ ایک دروازہ دنیا میں وہاں سے کھلتا ہے, یہ اللہ کے دروازے ہیں, اس میں کوئی وہ بدعت والی بات نہیں ہے یا کوئی تعویل والی بات نہیں ہے, دروازے اللہ کے ہیں, اللہ جہاں سے چاہے کھول دے. لیکن شیاطین اور یہ لوگ کھولنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں وہ ایک ٹیمپر ہے نالج میں. لک ایٹ دس, میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو کیوز کی پینٹنگز دکھاؤں گا. یہ پینٹنگز آپ کے سامنے ہیں, یہ کارونگز ہیں ایکچولی, پینٹنگز نہیں ہیں. ایجپٹ کے کیو میں وٹ از دس, یہ کیا ہے جی؟ ہیلی کاپٹر. یہ کیا ہے؟ بوٹ. اوکے لک ایٹ دس, سم سارٹ آف سب مرین. ان لوگوں کو یہ ہیلی کاپٹر اور بوٹ اور یہ سب مرین, یہ آپ سرچ کر لیں گوگل پہ جا کے, ہزاروں سال پرانی کارونگز ہیں, کسی نے کی نہیں ہے. اوکے ہزاروں سال پرانی کارونگز ہیں. یہ چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی, میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اوکے اب میں اس کو سیدھا کر کے دکھاتا ہوں آپ سب.
غور سے دیکھیے گا. اوکے لیٹس لک ایٹ اٹ. جی اب سمجھ آئی کچھ؟ یہ چہرہ ہے نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اینڈ وٹ از دس پرسن ڈرائیونگ؟ یہ بائی دا وے مائنس کا نام آپ نے سنا ہے؟ مائن ایک قوم گزری تھی بہت تباہ کن قوم پیرو میں، جن کے پیرامڈز ہیں، اسٹرکچرز ہیں، ابھی تک ان کی پینٹنگز ہیں، کارونگز ہیں. یہ ایک مائن کنگ تھا، اس کے تابوت کے اوپر یہ پینٹنگ ہے، یہ کارونگ ہے. میں بار بار پینٹنگ کہہ جاتا ہوں، کارونگ ہے. اوکے میں آپ کو اوریجنل بھی دکھاتا ہوں. دس از اے پرسن سٹنگ اینڈ دس از اے سارٹ آف اے اسپیس شپ، جس کو ماڈرن آرکیولوجسٹ اور سائنٹسٹ نے بار بار دوبارہ بنا کے دکھایا. لیٹس سی، لک ایٹ دس. یہ ہے وہ اوریجنل کارونگ، اوکے جو اس کے تابوت کے اوپر ہے. یہ اوریجنل کارونگ ہے اور نیچے انہوں نے ویژولائز کرنے کی کوشش کی ہے ماڈرن سائنٹسٹ نے کہ مے بی اٹ واز اے ڈیوائس لائک دس جس سے وہ اسپیس ٹریول کرتے تھے. اب انہوں نے کیوں کہا اسپیس ٹریول کرتے تھے؟ کیونکہ اس کارونگ کے نیچے پوری پوئم لکھی ہوئی ہے کہ یہ کنگ اسپیس ٹریول کرتا تھا. اوکے اور یہ چیز بنی ہوئی ہے. اس پہ آپ مزید ریسرچ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں مائنس کے حوالے سے. لک ایٹ دس اگین، دس از دا ون. اور یہ انہوں نے کوشش کی ہے اس کو ری ڈیزائن کرنے کی، ویژولائز کرنے کی. ہو سکتا ہے جو دوسری ڈائمینشن ہے وہ ہزاروں سال پہلے پہنچ چکی ہو، اسپیس شپس، ہیلی کاپٹرز، بوٹس، سب میرینز، یہ سب بنا رہی ہو، اور انہوں نے وہاں جا کے دیکھ لی اور یہاں آ کے ڈرائنگس بنائی ہوں کہ یہ ایگزسٹ کرتی ہیں. اوکے واللہ عالم، اللہ نوز بیسٹ. دس از، یہ ایک مجسمہ ہے، فرعون تھا ایک خاص فرعون. اس کے بارے میں جو بایوگرافی ہے اس کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسپیس ٹریول کرتا تھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میکسیکو کے ایک کیو میں ڈرائنگز ہیں. اوکے دیز آر بیسکلی ڈرائنگز، پتھر سے کی، جس سے بھی کی، جس میں یہ عجیب و غریب شکل کے انسان دکھائے ہوئے، ایلین لائک. یہ ایک ایجپٹ سے کوائن ملا ہے، بہت پرانا، 1000 آف ایئرس اولڈ، اینڈ یو کین سی آن دا کوائن کہ شکل ایلین کی ہے. دس از اے یو ایف او، اور یو ایف او کی طرف کیا ہے؟ تیر. اوکے تیر مارے جا رہے ہیں یو ایف او کو. یہ بھی ایک کوائن ہے. اس کا مطلب ہو سکتا ہے پرانے دور میں کبھی ایلینز آئے ہوں اور ان کو تیروں سے مارا ہو، کوئی جنگ ہوئی ہو، واللہ عالم. دس اگین از اے یو ایف او، اور یہ یو ایف او میں ایک بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے، ایسٹروناٹ بیٹھا ہوا ہے. اوکے یہ سارے کے سارے چیزیں پروون ہیں، بی بی سی سے اٹھائی ہیں میں نے، اوکے کسی عام ویب سائٹ سے نہیں اٹھائی ہیں، اور یہ 1000 آف ایئرس اولڈ کارونگز ہیں، کوائنز ہیں وغیرہ وغیرہ. دین دس از ون ویڈیو، یہ ویڈیو ذرا پلے کیجیے گا. اوکے لک ایٹ دس. یہ میکسیکو کے کیو سے کچھ چیزیں ملی ہیں. اوکے یہ تو انسان کا ڈھانچہ اوبیسلی، لیکن اس کے ساتھ یہ پینٹنگ ذرا دیکھیں آپ، یہ والی. لک ایٹ دیز پینٹنگس. یہ انہوں نے اس طرح کے انسان بنائے ہیں، واللہ عالم انسان ہیں کیا ہیں، بٹ دیز پینٹنگ. یہ دیکھیں کھوپڑی چیک کریں. اور انڈیانا جونز اگر کسی نے دیکھی ہے، اس میں اس پینٹنگ کے اوپر پوری مووی بنی ہوئی ہے کہ یہ کون تھے. یہ ایلینز دکھائے انڈیانا جونز میں. اوکے اس کا سین شاید آگے آ جائے، بٹ اینی وے. اوکے یہ پوری ویڈیو ہے. یہ ایک سین ہے جو میں نے کیپٹن مارول سے اٹھایا کیونکہ بچے بہت دیکھتے ہیں. لک ایٹ دس، ہاؤ دے آر ایکچولی کرپٹنگ آر عقیداز. ہو از دس؟ کیپٹن مارول. اوکے کیپٹن مارول جا کے کھڑی ہو جاتی ہے دنیا کے سامنے اور کہتی ہے کہ دنیا پہ حملہ کر کے دکھاؤ. کس کو؟ اس کو، یہ جو بھی ہے، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. اینڈ شی اسٹینڈنگ لائک اے گارڈین. اوکے گارڈین اینجل. اور یہ کہتا ہے کہ اب واپس ہی جانا چاہیے اور جمپ پوائنٹ کی طرف واپس چلو. تو یہ جمپ پوائنٹ کی طرف واپس جاتے ہیں. جمپ پوائنٹ سے مراد ہے ایسا پوائنٹ جہاں سے دوسری ڈائمینشن میں انٹر ہو جاتے ہیں. لک جمپ پوائنٹ میں گئے اور غائب ہو گئے، یعنی دوسری گیلیکسی میں چلے گئے. Now ایوری چائلڈ جو بھی ان موویز کو دیکھتا ہے پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے بہت زیادہ فیسینیٹنگ موویز ہیں، بہت زبردست سٹوری بنا دی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ عقیدے پہ کیا حملہ ہے. حملہ سمپلی یہ ہے کہ دنیا کو امریکہ نے بچانا ہے. کیپٹن امریکہ گوری چمڑی ہے نا، عربی تو ہے نہیں. دنیا تو امام مہدی نے بچانا ہے، حضرت عیسیٰ نے آ کے بچانا ہے. لیکن ظاہر ہے کیپٹن امریکہ بچائے گا، ونڈر وومن بچائے گی آ کے. اوکے اسپائڈر مین از دا سیویئر، آئرن مین از دا سیویئر. گاڈ دور دور تک نہیں ہے. آج تک کسی سپر ہیرو نے دعا تو کی نہیں ہاتھ اٹھا کے، اللہ کا تو پکارا نہیں، گاڈ کو تو پکارا نہیں. اور پھر کیپٹن مارول از دا گارڈین، حالانکہ گارڈین تو اینجلز ہیں. اوکے تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمارے عقیدے خراب ہوتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، اور پھر ہم غصے ہو جاتے ہیں. جب ہمیں کوئی بتاتا ہے ہم غصے ہو جاتے ہیں کہ بہت چھوٹی سوچ ہے تمہاری، یہ بھی کوئی بات ہے، یہ ایسے ویسے. بٹ جس پلاننگ سے وہ کام کر رہے ہیں میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. اگر میں اس پہ پورا 10 گھنٹے کی ٹاک دوں
جسٹ ٹو اوپن یور آئیز کہ اس وقت کس زبردست پلاننگ سے ہماری یوتھ پہ حملہ ہے. اور یہ کوئی یہودی سازش نہیں ہے, یہ اصل سازش ہے. یہودی سازش تو ہم مذاق میں کہتے ہیں نا, یہ اصل سازش ہے. اٹ از اپون ہول آف ہیومینٹی, کیونکہ ابلیس نے کہا تھا میں انسانوں کو تباہ کر کے رہوں گا. تو اس وقت ابلیس جو ہے فارغ نہیں بیٹھا ہوا. اوکے, سو یہ ہمارا پہلا پورشن ہو گیا الحمدللہ, وار آف دی ورلڈس. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں موویز کیوں بن رہی ان تھیمز پہ, کیوں ایونجرز بن رہی, کیوں وہ دکھا رہے ہیں دو ورلڈس کی, دو ڈائمینشنز کی فائٹ ہو رہی ہے آپس میں, کیوں وہ دکھا رہے ہیں تھور اوپر سے آ رہا ہے آ کے ہیلپ کر رہا ہے, ہیومن بینگز کے ساتھ مل گیا ہے, گارڈینز آف دا گیلیکسیز ہیں. یہ ساری ریئل چیزیں ہیں جو احادیث میں مینشنڈ ہیں, قرب قیامت کے سائنز مینشنڈ ہیں, کیسے فائٹ ہوگی, کون سیویئرز ہوں گے, کیا کرنا ہے اس دور میں, کیسے فتنے سے بچنا ہے, ایوری تھنگ از دیئر. لیکن یہ بھی دکھا رہے ہیں, بٹ یہ اس لیے دکھا رہے ہیں ٹو ہیو آر فرم بلیف توکل ان امیرکا. ٹھیک ہے, امیرکا ایز لانگ ایز یو ایس از دیئر وی آر سیف. سو وار آف دا ورلڈز ہو گئی, ورلڈز کی آپس میں وار. ذوالقرنین 3 جگہ گئے, ایک جہاں پہ سورج غروب ہو رہا تھا, وہاں پہ ان کی ایک قوم سے ملاقات ہوئی. دوسرا ایک ایسی قوم کی طرف جس کو سن کے خلاف اللہ نے شیلٹر نہیں دیا تھا. سورہ کہف یاد ہے نا آپ کو, حدیث میں آتا ہے کہ جب سورج نکل رہا تھا وہ قوم پانی کے اندر چلی جاتی تھی. اس طرح نہیں ہے کہ جیسے گاؤں میں جائیں دھوپ بڑی نکلی ہے تو ہمارے بزرگ جو ہے وہ تھوڑا سا دھوتی اوپر کر کے پانی میں ٹانگیں ڈال دیتے ہیں, وہ نہیں, اندر چلی جاتی تھی. حدیث کے الفاظ ہیں پانی کے اندر, اور جب سورج غروب ہوتا تھا باہر آتی تھی. ذوالقرنین وہاں پہنچے تو اس قوم نے کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے. انہوں نے کہا کیوں؟ اس قوم نے کہا کہ دیکھتے نہیں ہو یہ ڈھانچے پڑے ہوئے, سورج سے نہیں بچ سکے, سورج نے ان کے ڈھانچے بنا دیے. دنیا میں کون سا سورج ڈھانچے بناتا ہے؟ اوکے, یہ ساری باتیں حدیث میں مینشنڈ ہیں, قرآن کی سورج ہیں, قرآن میں واقعات مینشنڈ ہیں. میں اس کا فرم بلیور ہوں, لیکن یہ قرآن حدیث نہیں ہے. میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, اس کو حتمی نہیں ماننا آپ نے. یہ میں آپ کو صرف ایک سوچ دے رہا ہوں کہ مسلمان کو سوچنا چاہیے. اوکے, اور اس سے میرے نزدیک اس سے عقیدے میں کوئی خرابی نہیں آ رہی ہے, یہ میرا ویو ہے. تو ذوالقرنین میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ انٹر ڈائمینشنل ٹریول انہوں نے کیا ہے, اور وہ جس قوم سے جا کے ملے ہیں وہ قوم کوئی اور مخلوق تھی. اور پھر جس طرح یاجوج ماجوج کو تیسری جگہ انہوں نے جا کے بند کیا ہے کاپر اور آئرن کے مکسچر سے, کیونکہ کاپر اور آئرن ہر فزکس کے بندے کو پتہ ہے, ٹرانسفارمر میں آئرن کور ہوتا ہے اور کاپر وائرنگ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے کون سی انرجی پیدا ہوتی ہے؟ الیکٹرو میگنیٹک انرجی, اسی سے الیکٹریسٹی آتی ہے نا ہم تک. ایک اور تھیوری یہ ہے کہ کاپر اور آئرن کو جب برن کیا جائے تو کاپر آکسائڈ بنتی ہے, جس کی ایک بہت زبردست لیئر ہوتی ہے جو پورٹلز کو بند کرتی ہے, الیکٹرو میگنیٹک انرجی کو جا کے بند کرتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ذوالقرنین نے ایک اور ڈائمینشن میں یاجوج ماجوج کو بند کر دیا, اسی لیے وہ نظر نہیں آ رہے. ایک صحابی نے, آپ کو پتا ہے, وہ دیوار دیکھی ہے یاجوج ماجوج کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہتے کہ میں نے یاجوج ماجوج کی دیوار دیکھی. تو اللہ کے نبی نے کہا کیسی تھی؟ انہوں نے کہا جیسے زیبرا کے سٹرائپس نہیں ہوتے وائٹ اور گرے, اس طرح سٹرائپس تھے, ڈارک ریڈ اور میرون ٹائپ سٹرائپس تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یس یو ہیو سین اٹ, تو نے وہ دیکھی ہے. پھر ایک کیلف تھے, تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے, کسی اور تفسیر میں نہیں. ان کیلف کا نام میرے ذہن سے کیلف واقل غالباً. ان کی فوج 2 سال دیوار کو ڈھونڈتی رہی اور آخر کار وہاں پہنچ گئی. اور پھر انہوں نے بھی آ کے اسی طرح ایکسپلین کیا اس کے سٹرائپس ہیں, اور اگلی بات کیا زبردست ایکسپلین کی کہ ابھی تک وہاں را مٹیریل موجود ہے اور پہرہ دار موجود ہیں جو را مٹیریل کا پہرہ دے رہے ہیں. تو اس سے کیا مراد ہے؟ اور ٹائم لیسنس کا زون ہے, یا وہ ایک اور زون ہے جہاں پہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ وہاں پہ پہرہ دار ویسے کے ویسے موجود ہیں, وہاں پہ را مٹیریل ویسے کا ویسا موجود ہے, فریش موجود ہے. اوکے, یہ ساری میری تھیوریز ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن نے بہت ایڈوانس باتیں کی ہوئی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہماری وہاں تھنکنگ نہیں جا رہی ہے. اوکے, ہم اس پہ غور نہیں کر رہے ہیں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں, لیکن انسان کو اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے اور انسان کو سیف اوپینین رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کا میں قائل ہوں. یہ جتنی میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں آپ کی کیوریوسٹی کے لیے بتائی ہیں کہ لک ایٹ دا قرآن, قرآن میں کتنی ڈیپتھ ہے اگر ہم غور کریں. پہلا ہمارا سیکشن ختم ہو گیا, دوسرا ہمارا ذرا سپوکی سا ڈراؤنا سا سیکشن آ رہا ہے, کیونکہ اس میں ہم سیکرٹ سوسائٹیز کی بات کرنے لگے. اوکے, اس لیے اس کی سلائیڈز بھی ذرا میں نے ڈراؤنی سی بنائی ہیں. سو سیکرٹ سوسائٹیز کون ہیں, کیا کرتی ہیں, ایگزسٹ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں, بہتر تو اللہ کو پتہ ہے, لیکن شواہد اتنے زیادہ ہیں ان کی ایگزسٹنس کے کہ انڈینائبل ہے. یہ کوئی کانسپریسی نہیں ہے, میرے پاس تو باقاعدہ پروفس ہیں ان کی ایگزسٹنس کے. سیکرٹ سوسائٹیز کتنی ہیں؟ بہت زیادہ ہیں,
لیکن سب سے جو فیمس ہیں الومیناٹی اور فری میسنز ہیں. اوکے, اب میں ان پہ بات کروں گا, لیکن اس سے پہلے ایک تمہید ہم باندھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ ساری گپیں نہیں ہیں. ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. سورہ فاطر ورس نمبر 6. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. سورہ بنی اسرائیل ورس 53. اللہ نے ہمیں کلیئر بتا دیا کہ شیطان ابلیس تمہارا بدترین دشمن ہے. عدوا مبینا, کلیئر بدترین. امام غزالی کہتے ہیں یہودی سے صلح ہو سکتی ہے, جو کہ ہوئی بھی. پیکٹ آف مدینہ کیا تھا؟ اوکے, میثاق مدینہ یہودیوں کے ساتھ ایک صلح کا پیکٹ تھا. یہودی تمہارا ہو سکتا ہے, تمہارے قریب آ سکتا ہے, شیطان تمہارے قریب کبھی نہیں آئے گا. تمہیں تباہ کر دے گا. ہر بندے کا اس کو پتہ ہے, ہر بندے کے خلاف اس نے ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں اپنے قارین. جو انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے نا, اس کا نام قارین ہے, حمزاد. اس کو انسان کا پتہ ہے اسے گناہ کی طرف کیسے لگانا ہے, اس کی ویکنیسز کیا ہیں, کمزوریاں کیا ہیں. تو شیطان کوئی فارغ تو بیٹھا نہیں ہوا. اس نے جب کہا ہے کہ میں ان کو تباہ کروں گا, آپ اگلی آیات سنیں اور یہ دیکھیں کہ وہ اور اس کا حزب, اس کے ساتھی جہنمی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب اس کے ساتھی ہیں, جنوں میں بھی ہیں, شیاطین میں بھی ہیں. اوکے, نیکسٹ. قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین. اس نے کہا اے میرے رب, وہ بھی اللہ کو رب تو مانتا ہے, اے میرے رب مجھے مہلت دے دے جب تک تو ان کو اٹھائے گا. ٹھیک ہے جی. قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین, اور تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. اس سے زیادہ دشمنی, اس سے زیادہ نفرت اللہ کے سامنے جو کہہ رہا ہے کہ تیری عزت کی قسم میں ان میں سے ایک کو نہیں چھوڑوں گا, تو آپ نے کیا سمجھ لیا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. اور ایوری تھنگ لائف از اے بیڈ آف روزز, ہر چیز سیٹ ہے, کھاؤ پیو عیش کرو, کھا لے پی لے جی لے, من کی مان. کوکا کولا کہتا ہے نا کھا لے پی لے جی لے, اور اسپرائٹ کہتا ہے من کی مان, ڈیو نہ کیا تو پھر کیا جیا. اوکے, تو زندگی یہ نہیں ہے. زندگی میں تھرل تو بہت زیادہ ہے, اوکے آئی ایگری, لیکن زندگی میں بہت کیئرفل ہو کے رہنا پڑتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1,00,000+ انبیاء کس لیے بھیجے؟ خود سوچیں نا. بیسک باتیں بتانے تو بھیجے نہیں ہیں, بیسک تو سب کو پتہ ہے, اچھا رہنا چاہیے, اچھا کھانا چاہیے, ہیومینٹی ہونی چاہیے. کس لیے بھیجا ہے؟ اللہ کو پہچانو. پہلی بات توحید, اللہ ایک ہے. اور تمہیں نہیں پتا کہ شرک کتنا بڑا فساد ہے. شرک کی وجہ سے کائنات کا نظام درہم برہم ہوتا ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. ابلیس کی تم عبادت کر رہے ہو انڈائریکٹلی, ابلیس کو پہچانو, وہ تمہارا دشمن ہے. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, ذرا سیریس ہو جائیں لائف میں. اوکے, نیکسٹ. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون, بے شک ہم نے شیاطین کو اولیاء بنایا ہے ان کے لیے جو ایمان نہیں لاتے. ثابت ہوا کہ اس کے کارندے موجود ہیں جو فری میسنز الومیناٹی کے نام سے ہیں, سیٹنسٹ ہیں. اب میں آپ کو ذرا یہ آیت سنا دوں کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا to them to make apparent to them that which was concealed from them of their private parts. شیطان بے حیائی پھیلانی چاہیے. سب سے پہلے اس نے بے حیائی کیسے پھیلائی؟ آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا کہ اس سے کھاؤ, اور جیسے ہی انہوں نے کھایا ان کے پرائیویٹ پارٹس ایکسپوز ہو گئے. ٹھیک ہے, ان کے کپڑے اتر گئے. Your Lord did not forbid you except that you become angels or become immortal. اس نے کیا یہاں پہ دلیل دی کہ تمہارے رب نے اس لیے تمہیں منع کیا ہے کہ کہیں تم اینجلز نہ بن جاؤ یا تم امورٹل نہ بن جاؤ. اینجلز جو ہیں ٹریول کرتے ہیں اوبویسلی, تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان, کہ وہ آسمان اور زمین میں آتے جاتے ہیں, یا ٹیلی پورٹیشن کرتے ہیں, یا یہ کہ تم امورٹلز نہ بن جاؤ. 2 لالچ دیے. ٹھیک ہے, یہی 2 لالچ اس وقت ویسٹ کو ہیں. ساری کی ساری ریسرچ ان 2 ٹاپکس میں ہے, یعنی کہ ماخذ یہ ہے ہر ریسرچ کا. اوکے, اینڈ دیٹ آر فلش ون. اچھا, یہ سورہ جن کی میں آپ کو آیت سنا رہا ہوں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ لوسیفیرین فلسفی ہے کیا. لوسیفر کا فلسفہ, لوسیفر کہتے ہیں ابلیس کو بائبل کی لینگویج میں. فری میسنس کے جس طرح ہمارے آرٹیکلز آف فیتھ ہے نا, پہلا آرٹیکل آف فیتھ ہے توحید, اسی طرح فری میسنس کے آرٹیکلز آف فیتھ میں سے جو پہلا آرٹیکل آف فیتھ ہے وہ یہ ہے کہ خدا ایکچولی ایک آسمانوں کا ہے, ایک زمین کا ہے. نعوذ باللہ. زمین کا لوسیفر ہے, اور لوسیفر نے انہیں کیا گیم ڈالی ہوئی ہے, کیا سٹوری سناتا ہے وہ فری میسنس کو آ کے اپنی گیدرنگز میں, کہ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ وہ والا خدا مجھ سے جیلس ہو گیا تھا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اور پھر اس نے انسان جو بنایا تو انسان میں خدا والی کوالٹیز تھیں, تو میں انسان کو وہ خدا والی کوالٹیز دینا چاہتا تھا, لیکن اس خدا نے مجھے بھی نکال دیا, تمہیں بھی نکال دیا, تو اب ہماری اس خدا سے دشمنی ہے.
اعوذ باللہ. یہ لوسیفیرین فلسفی ہے جو فری میسنری ہے، اور شروع یہاں سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ میں خدا ہوں، ابلیس کہتا ہے، اور میری پرستش کرو، میں تمہیں چھٹکارا دوں گا، میں تمہیں وہ کوالٹیز دوں گا گاڈ لائک. اب اس کی دلیل سورہ جن میں جنات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو فولش ونز ہیں، جو بے وقوف ہیں، وہ اللہ کے بارے میں ایکسیسو ٹرانسگریشن کہتے تھے. یہ آپ کے سامنے ہے. Our foolish one has been saying about Allah excessive transgression. اللہ کے بارے میں بہت بکواس کرتے تھے، بہت بےہودہ باتیں کرتے تھے. اوکے، اینڈ وی ہیڈ تھاٹ دیٹ مین کائنڈ دا جن وڈ نیور اسپیک اباؤٹ اللہ اللہ. اور ہم نے نہیں سوچا تھا کہ جن اور انسان کبھی اللہ کے بارے میں کوئی جھوٹ بولیں گے، لیکن بولا، ابلیس نے بولا سب سے پہلے. اوکے، تو یہ ہے بیسیکلی ایک تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ ابلیس ہیومن شیپ میں بھی آتا ہے، ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آیا ہے نا، آپ سب کو پتہ ہے 2-3 بار آیا. قتل کا آئیڈیا دینے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابلیس آیا. جنگ بدر کے موقع پہ آیا، ٹھیک ہے، ابو سفیان کو آ کے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر اسی طرح دار الندوہ میں آتا تھا میٹنگز میں. تو شیطان ابلیس ہیومن شیپ میں آ سکتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. تو آج کے دور میں بھی آ سکتا ہے، اور آیا ہے. روجر مارنو اس کا گواہ ہے. ٹرپ ٹو سپر نیچرل 3 گھنٹے کا انٹرویو ہے. روجر مارنو کہتا ہے کہ ہماری ابلیس سے ملاقات لوسیفر سے ہوئی ہے، اور اس نے پورا ایک فلسفہ بیان کیا. اس طرف میں آتا ہوں. یہ حدیث سن لیں. refrain from praying until the sun has set, for it sets between the 2 horns of Satan and it rises between the 2 horns of Satan. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1251. علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت نماز پڑھنے سے اجتناب کرو جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے یا سورج نکل رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، نکل رہا ہوتا ہے، تو ابلیس شیطان سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے 2 سینگوں کے اوپر سے سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے. اب وہ کون سی جگہ جہاں وہ کھڑا ہوتا ہے واللہ عالم. لیکن تم مشرکین سے متشابہت نہ کرو، کیونکہ وہ اس طرح عبادت کرتے ہیں. اب میں آپ کو اتنی انٹرسٹنگ چیز دکھانے لگا ہوں. جتنے ریلیجنز ہیں، فالس ریلیجنز، ان میں گاڈز کی جو پینٹنگز ہیں، پیچھے سے کیا نکل رہا ہے؟ سورج. تو انڈائریکٹلی ہومیج کسے جا رہا ہے؟ ابلیس کو. یہ دیکھیں، ہورس ایجپشین فالس گاڈ، پیچھے سے کیا نکل رہا ہے؟ سورج. جی جیزس کے پیچھے سے کیا نکل رہا ہے؟ سورج. یہ رام ہے، رام کے پیچھے سے سورج، یہاں بھی سورج، اور یہ ان کے مندروں میں بنی ہوئی ہے. اوکے، کتنی بڑی گیم چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں کہا، اے آدم کے بچوں، میں نے تمہیں نہیں کہا کہ ابلیس اور اس کی اولاد کی پوجا نہ کرو. لٹرلی یہ ورڈ ہے، پوجا نہ کرو. کیسے پوجا ہو رہی ہے؟ ہر ریلیجن کو سوائے اسلام کے اس نے ڈیسیو کیا ہوا ہے انٹو بلیونگ کہ گاڈز ہیں، میں گاڈ ہوں. اور ہر ریلیجن، فالس ریلیجن، انفارچونیٹلی شیاطین کی عبادت کر رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو اتنی بڑی بات کہہ دی، ہم نے غور ہی نہیں کیا، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کریں. کون سے شیطان کی عبادت کر رہے تھے؟ وہ تو بت کی عبادت کر رہے تھے. لیکن بت کے پیچھے تھا کون؟ کون معجزات دکھاتا ہے؟ کون جو ہے وہ لوگوں کے کام بھی کر دیتا ہے؟ شیاطین کے پاس یہ پاورز تو ہیں. تو ضعیف الاعتقادی والے جو لوگ ہیں وہ اس کو سچ مان لیتے ہیں. اوکے، کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ تو کوئی اسپرچول بندہ ہے، حالانکہ شیاطین بڑا کچھ کر سکتے ہیں. تو پلیز اس گیم کو سمجھیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ، ہیومینٹی کے ساتھ ایز اے ہول ہو کیا رہا ہے. کرین کا کنسیپٹ میں آپ کو سمجھانے آتا ہوں. کرین وہ جن ہے جو آپ سب کے ساتھ ہے. اوکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلی حدیث ہے، اس پہ غور کیجئے. عبداللہ بن مسعود صلی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر اس کے ساتھ ایک جنوں میں سے ہم نشین لگایا گیا ہے. تو صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ہمت کر کے پوچھ لی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جی میرے ساتھ بھی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد کی ہے تو وہ مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. اور مجھے صرف نیکی کا حکم کرتا ہے، لیکن آبویسلی تم لوگوں کو نہیں. یہ جو کرین ہے، یہ بچپن سے لے کے ڈیتھ تک آپ کے ساتھ ہوتا ہے. یہ آپ کی شکل بھی داڑ سکتا ہے، آپ کی آواز بھی کاپی کر سکتا ہے، ایگزیکٹ آپ کی شیپ میں آ بھی سکتا ہے. تو یہ جو سو کالڈ فیک اسپرچول گروز ہوتے ہیں، جو روحیں بلاتے ہیں، سو کالڈ روحیں، یہ روحیں نہیں ہوتی. روح کو آنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. روح برزخ میں ہوتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر روح نہیں آ سکتی. یہ روحیں کرین ہوتے ہیں. اوکے، ایز اٹ از اس شیپ میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے. تو یہ کرین ہے، اس لیے بڑی سائنس ہے. پھر کرین کے تھرو یہ جتنے استخارہ کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ ان کو ماں کا نام بتاتے ہیں، اپنا نام بتاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے آپ کو فیوچر بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز آپ کے لیے صحیح ہے یا غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں بتایا.
اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ 2 نفل پڑھو, وضو کرو, استخارہ کی دعا مانگو, اور کوئی خواب شاب نہیں ہے شریعت میں, صرف یہ ہے کہ اگر وہ کام آپ کے لیے اچھا ہے وہ آسان ہو جائے گا, آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا, اگر وہ کام مشکل ہے آپ کے لیے رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی, دیٹس اٹ. لیکن ہمارے ہاں کیا کنسیپٹ بنا ہے, ایک بندہ پردے کے پیچھے بیٹھا ہے, اسے کال آتی ہے, وہ کال پہ مسئلہ سنتا ہے, ماں کا نام پوچھتا ہے, چاروں اماموں کا اجماع ہے کہ جو شخص آپ کی ماں کا نام پوچھے وہ جادوگر ہے, اس کو ماں کا نام نہ بتاؤ. چاروں امام, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک. لیکن یہ علم ہمیں نہیں ہے, کیونکہ ہم ان باتوں کو ظاہر ہے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ایکسٹریمسٹ ہو گیا, ان شارٹ کہتے ہیں وہابی ہو گیا. اوکے, میں وہابی نہیں ہوں, لیکن ان شارٹ یہ سننے کو ملتا ہے نا. اوکے, یہ ہمارے ہاں ایک بہانہ بن چکا ہے. تو بہرحال ماں کا نام جو پوچھتا ہے وہ سائنس کیا ہوتی ہے, اگر تو ایگزیکٹ آپ کو صحیح بات بتا رہا ہے تو اٹس ویری ایزی. وہ اپنے قرین کو بلا لیتا ہے. پہلی بات, موکل کوئی نہیں ہوتے, موکل کسی کے نہیں بنتے. سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں جن تھے, وہ بھی ان کی انگوٹھی کی وجہ سے جو اللہ نے دی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شیطان آیا, اسے ستون کے ساتھ باندھنے لگے تھے, صحابہ کو دکھانا تھا, پھر کہا مجھے میرے بھائی کی دعا یاد آ گئی سلیمان علیہ السلام کی کہ اے اللہ مجھ جیسی سلطنت کسی کو نہ دینا. تو یہ جو عام پیر فقیر اور یہ جو لوگ ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس موکل ہیں, تو یہ کس طرح کا کلیم ہے؟ یہ کیا حضرت سلیمان کے رتبے کو پہنچ گئے کہ جن انہوں نے کنٹرول کر لیے؟ صرف حضرت سلیمان کا معجزہ تھا. جن کنٹرول نہیں ہوتا, جن صرف اور صرف ڈیل کرتا ہے. شیطان کی بات کر رہا ہوں کہ برا جن, اچھے جن بھی ہیں. ہاں, اچھے جن اسٹوڈنٹس بن جاتے ہیں, عزت کرتے ہیں, لیکن ان سے مدد لینا ناجائز ہے, کیونکہ اگر جائز ہوتی, میں یہ سمجھتا ہوں اگر جائز ہوتی تو صحابہ لے لیتے. اوکے, میرا اوپینین ہے جو کہ میں علماء سے بھی سنا. اینی وے, تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جادوگر جو ہوتے ہیں اپنے قرین کو بلاتے ہیں, اور جو بندہ ان کے پاس آنے والا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اس کے قرین کو ذرا بلا لو. جب اس کے قرین کو بلاتے ہیں تو پھر وہ آپ کی ساری انفارمیشن پہلے ہی لے لیتے ہیں. ہاں جی, اس کا نام کیا ہے, اس کے بہن بھائی کتنے ہیں, یہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, اس نے کیا کرنا ہے. جب آپ سامنے آتے ہیں کہتے ہیں اچھا تمہارا یہ نام ہے, بہن بھائی اتنے ہیں, ماں باپ کا یہ نام ہے, آپ کہتے ہیں واہ بڑے پہنچے بزرگ ہیں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ محبوب آپ کے قدموں میں. وہ کس طرح قدموں میں؟ یا ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے ہیں تو میں آپ کو تعویذ دیتا ہوں, وہ کچھ بھی نہیں ہوتا, اس نے خود ایک جن لگایا ہوتا ہے جو جھگڑے کرا رہا ہوتا ہے, بعد میں اس جن کو بلا لیتا ہے کہ رہنے دو, تو وہ پھر ہیرو بن جاتا ہے. اوکے, بالکل اسی طرح ہے جیسے کسی نے شیخ بلال فلپ سے پوچھا کہ اسلام اگر حق ہے تو یہ جو کرسچن پریسٹ ہیں یہ جب ایگزورسسٹ بنتے ہیں, ایگزورسزم کرتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں ان دا نیم آف مدر میری اینڈ جیزس کم آؤٹ اور گو, تو جن چلا جاتا ہے. یا کراس دکھاتے ہیں, جن چلا جاتا ہے, موویز میں آپ نے دیکھا ہے, ریئل لائف میں بھی. تو بلال فلپس نے کیا خوبصورت جواب دیا, انہوں نے کہا کہ شیاطین کا مین مقصد ہے شرک کرانا. جب وہ دیکھتے ہیں عیسیٰ مسیح کو خدا مان رہا ہے اور اس کے واسطے مجھے کہہ رہا ہے چلا جاؤ, تو وہ چلے جاتے ہیں تاکہ ان لوگوں کا عقیدہ مزید مضبوط ہو جائے. سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ ہیں گیمیں ساری. اوکے, تاکہ شرک میں پکا ہو جائے, اس کا تو کام ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں عوام الناس کو سمجھانی چاہیے. اور بلکہ ماشاءاللہ ابھی آڈینس میں عثمان بھائی ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جو اس کے ایکسپرٹ ہیں, یہ پھر کبھی آپ کو بتائیں گے لیکچر میں. تو یہ ماشاءاللہ ان کا بڑا نالج ہے ان چیزوں پہ, اور ان سے بھی میں نے بہت باتیں سیکھی ہیں. اینی وے, قرین کا جو کنسیپٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, قرین کو سمجھنا دیکھو اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کی جو خوراک ہے یہ وہ والا جن ہے جو آپ کے ساتھ کھانا کھاتے جب آپ بسم اللہ نہ پڑھو. ایسا نہیں ہوتا کہ ابلیس تخت سے اٹھ کے آتا ہے اور کھانا کھانے لگ جاتا ہے آپ کا, وہ وہاں پہ ہی بیٹھا ہوا ہے. اوکے, یہ قرین ہے. باتھ روم میں جب آپ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, لیفٹ فیٹ, کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز بتائی. پہلے لیفٹ فیٹ رکھنا ہے, پہلے کپڑے پہنتے بسم اللہ کہنا ہے, رائٹ پاؤں اندر گھسانا ہے, رائٹ بازو اندر دینا ہے. ہم ان کو بڑا سمجھتے ہیں مولویوں کی باتیں, حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا احسان کر دیا انسانیت پہ, باتیں بتا کے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ابن تیمیہ کہتے ہیں اگر تمہارے سامنے غیب کی دنیا کھل جائے تم پاگل ہو جاؤ. یہ بالکل اسی طرح اگر میں آپ کے سامنے مائکرو آرگنزمس کی دنیا کھول دوں, بیکٹیریا کی, وائرس کی, تو آپ لوگ چیئر پہ نہیں بیٹھیں گے, آپ لوگ پاگل ہو جائیں گے. تو سوچیں دنیا میں کتنا شر ہے, کتنا فتنہ ہے, اور ہمارے نبی کائنات پہ احسان کر گئے. ایک ایک چیز بتا کے بسم اللہ پڑھنی ہے, داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ کہنا ہے, السلام علیکم کہنا ہے, جس کو ہم مذاق سمجھتے ہیں. آج کی یوتھ اللہ ان پہ رحم کرے السلام علیکم رحمۃ اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں, جزاک اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں, اوکے الحمدللہ کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں سارے لطیفے ہیں اور مولویوں کی باتیں ہیں, حالانکہ ایک ایک چیز کا مقصد ہے.
اب وہ مقصد سمجھانے کوئی بیٹھے تو پھر تو سمجھ ہی نہ آئے, لیکن جب ہمارے نبی کہہ گئے تو ہمارا ایمان ہے, بس بات ختم, نبی نے کہہ دیا, دیٹس اٹ, فل اسٹاپ, اور وہ ہمیں ان چیزوں سے بچاتے ہیں. اوکے, تو اس کی خوراک میں میوزک بھی, ہی لوز میوزک, دس قارین لوز میوزک. اوکے, یہ باقاعدہ قرین نے خود اقرار کیا ہے کہ مجھے میوزک پسند ہے. ایک رقیہ میں, جو رقیہ ہوتے ہیں نا اسپرچوئل ہیلرز, جن نے خود اقرار کیا. اینی ہاؤ, یہ ایک الگ ڈسکشن ہے. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید. قرین قیامت والے دن کہے گا کہ اللہ میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا, میں نے تو بس آئیڈیا دیا تھا, گمراہ تو یہ خود اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہے. اوکے, تو قرین کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے, سورہ کاف میں آیت نمبر 27 میں. قرین کا کنسیپٹ ہمیں سمجھ آ گیا, آگے موو کرتے ہیں. واٹ ڈز ہی وانٹ, ابلیس کو چاہیے کیا ہے؟ ابلیس وانٹس ٹو بی گاڈ آن ارتھ. پہلی بات, کلیم کر رہا ہے میں خدا ہوں, میری عبادت کرو. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے اس نے اپنی ایک پوری فوج بنا لی ہے جو لوگوں کو اس کی طرف قائل کر رہی ہے. اس کا مین مقصد ہے دنیا میں تباہی مچانا, فساد مچانا, امورالٹی مچانا, دنیا کا نظام درہم برہم کر دینا. لیکن یہ سب اللہ کی اجازت سے ہے, اس سے آپ ڈریں نہیں, خوف نہ کھائیں. فری میسن ہو یا الومیناٹی ہو یا کوئی سیٹلائٹس ہو, 5G ٹیکنالوجی ہو, کچھ بھی ہو, جو اذکار کر لیتا ہے وہ ہر چیز سے اوجھل ہو جاتا ہے ان کی نظروں سے. اوکے, شیاطین کی نظروں سے. آپ صرف اپنے اذکار اور نمازیں جو ہیں وہ جاری رکھیں. اینی وے, اللہ نے خود کہا ہے کہ کیا میں تمہیں نہیں کہتا کہ اس کی عبادت نہ کرو. سورہ یاسین میں, الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. عبادت نہیں کرنی اس کی, لیکن پھر بھی وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. پھر بھی اس نے تم میں سے کثیر کو, بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا اور تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. آپ سوچیں اللہ رب العالمین, کس اللہ سے زیادہ مرسیفل کون ہو سکتا ہے؟ خود ہی ہم نے چوز کیا, ہم نے یہاں آنا ہے, اور جب ہم آ گئے اور بھول گئے مقصد, تو اب وہی رب آؤٹ آف ہز انفائنائٹ مرسی ہمیں یاد دہانی بھی کرا رہا ہے. تو کیا اللہ رب العالمین سے کوئی مرسیفل ہو سکتا ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آتی. ابلیس جو ہے بیسیکلی یہ تھرون لگاتا ہے پانی کے اوپر, اور پھر وہ اس شیطان کو, جن کو گلے لگاتا ہے, جس نے میاں بیوی میں دراڑ ڈالی ہوتی ہے جو طلاق کروا کے آ رہا ہوتا ہے, اس کو گلے لگاتا ہے کہ تو ہیرو ہے, تو اس سے زیادہ عظیم کام کسی نے نہیں کیا. اسی لیے سیکرٹ سوسائٹیز کا بھی ٹارگٹ فیملیز ہیں. جب فیملیز تباہ ہو گئی سب کچھ تباہ ہو جائے گا. اور اسی لیے ابھی میں وہ آ رہا ہوں اس پہ میڈیا کی طرف کہ ہمیں کیا کیا دکھایا جا رہا ہے, ہم سوچ نہیں سکتے. آپ میں سے بہت کوئی باتیں ایکسٹریمسٹ لگیں گی, لیکن سچائی یہ ہے جو میں بیان کرنے لگا. اوکے, ابلیس ٹاکس ٹو مین کمز ان ہیومن شیپ. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ وہ سورہ انفال میں ہے کہ وہ جنگ بدر کے وقت آیا تھا. پھر اسی طرح سیکرٹ کاؤنسلز کرتا ہے, وہ ان کاؤنسلز میں انہیں وعدے کرتا ہے, انہیں گفٹس دیتا ہے, ان کو پوزیشنز کے وعدے دیتا ہے. اے ڈیل ود دا ڈیول, آئی سولڈ مائی سول ٹو دا ڈیول. یہ تو ریحانہ کا بہت کامن سینٹینس ہے. ایمینم کا پورا گانا ہے سولڈ مائی سول ٹو دا ڈیول. اور یہ جو ایمینم اچانک ریپ کرتے کرتے 1 2 3 1 2 3 1 2 3 شروع ہو جاتا ہے, 1 + 2 + 3 6, 1 2 3 6, 1 2 3 6, 1 2 3 6, 6 6 6. یہ بلیک میجک ہے. میں اس بات کا قائل ہوں, آپ کو یہ بات شاید بہت عجیب لگے, جتنے ماڈرن سانگز ہیں وہ کالے جادو کے منتر ہیں, اور ہماری آدھے زیادہ یوتھ پوزیسڈ ہے. اوکے, گھبرانا نہیں ہے, یہ میرا ویو ہے. آدھے زیادہ یوتھ ہماری پوزیسڈ ہے وہ چیزیں سن سن کے. آپ کو پتہ نہیں ہے کس لیول کی گیم ہو رہی ہے. اب وہ کالے جادو ختم ہو گئے, ایک بندہ بت کے سامنے بیٹھا ہے, آگ کی پرستش کر رہا ہے. ابلیس کو عقل نہیں ہے, اس نے نئے نئے پلانز نہیں جاری کرنے. اوکے, یہ سارے 1 2 3 1 2 3 ریپ کرتے کرتے اچانک. اینی وے ویل کم ٹو اٹ. بوہیمین گروو, یہ آپ سب کے سامنے جی بوہیمین گروو ہے. یہ ایک فارسٹ ہے اور یہاں پہ الو کا مجسمہ ہے. اس کی امریکن سینیٹرز کی ویڈیو ہے ایلیکس جونز کے پاس. ٹھیک ہے, ایلیکس جونز آپ سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ. اس نے ڈیبنک کیا ایک سینیٹر کو کہ تم وہاں کیا کر رہے تھے. یو ور سرکمامبولیٹنگ دا آؤل گاڈس, فالس آؤل گاڈ, نیکڈ. کپڑے اتار کے تم طواف کیوں کر رہے تھے؟ تو وہ غصے ہو جاتا ہے اچانک, وہ کہتا ہے کہ دس از نن آف یور بزنس. یہ پوری ویڈیو موجود ہے. تو اس نے ڈیبنک کیا یہ لوگ یہاں کیا کرنے جاتے ہیں, اور وائی آر دے طواف ننگے کیوں کر رہے ہیں, یہ کس طرح کا ریچول ہے, یہ کون سی سوشل گیدرنگ ہے. اوکے, فری میسنز الومیناٹی کا فارسٹ ہے بوہیمین گروو, اس پہ آپ مزید سرچ کریں. سیکرٹ کاؤنسلز میں ابلیس ان سے بہت برے کام کراتا ہے, میں یہاں مینشن نہیں کر سکتا لیکن ثابت ہے. اوکے, یہ ایک ویڈیو دیکھیے گا. لوک, دس از ون آف دیئر سیکرٹ کاؤنسل. یہ ان کا ایک پریسٹ ہوتا ہے جو سینٹر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, اور یہ پریسٹ کے ارد گرد جو ہے وہ
یہ آپ کو بائی دا وے جو اس میں نظر آ رہے ہیں گاؤنز میں، سارے ایلیٹ کلاس ایکٹرز، سیلیبریٹیز، ماڈلز ہیں. یہ ریئل فوٹیج نہیں ہے، ایک مووی کی فوٹیج ہے، اوکے، جس میں انہوں نے ڈیبنک کیا ہے فری میسنری کو. یہ سارے ان کو یہ مشن دینے والا ہے کہ تم نے ابھی جا کے کس طرح کے سانگز بنانے ہیں، کس طرح کی موویز بنانی ہے اور کیا کرنا ہے. دس از ہز مشن وچ ہی از اباؤٹ ٹو گیو دیم. یہ جو پریسٹ ہے، ہائیسٹ پریسٹ جو ہے، اوکے، ان کا جو ریڈ جس نے پہنا ہوا. جی موونگ آن. ابلیس کے بچے بھی ہیں، ایجنٹس بھی ہیں، اور وہ دوسرے ریلیجن کو ڈسیو کرتا ہے اپنی عبادت کرنے میں. وہ سورج والی مثال میں آپ کو دے چکا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں الومیناٹی کی طرف. ابلیس کا تذکرہ ہو گیا کہ وہ بہت بڑی گیمیں کر رہا ہے بیٹھ کے. بریف ہسٹری آف الومیناٹی. اوریجن 15 سینچری، 15 سینچری میں الومیناٹی. میرے نزدیک ویسے الومیناٹی بہت پرانی ہے لیکن اور ناموں سے. اس کا جو ماڈرن نیم ہے الومیناٹی ہے. 15 سینچری میں بیسیکلی جرمنی سے اور اسپین سے دو لوگ تھے جنہوں نے کلیم کرنا شروع کیا کہ ہم بہت زیادہ الومینیٹ ہو رہے ہیں، ہمیں بڑا نالج آ رہا ہے، ہمارا انٹیلیجنس لیول بہت بڑھ رہا ہے. اور یہ جو تھا بندہ، اس کا نام یہاں پہ لکھا ہوگا، اوکے، کرسچن روزن کروز. اس بندے کا پورا آپ انٹرویو پڑھ لیں. انٹرویو نہیں، بک ہے. بک میں اس کا بیان ہے 15ویں سینچری میں کہ یہ بندہ ٹریول کرتا ہے شام تک، اور شام میں اسے ایک بڑا عجیب و غریب نالج ملتا ہے، جس کے بعد یہ کلیم کرتا ہے کہ میں الومینیٹ ہو چکا ہوں. وہاں سے نام نکلا الومیناٹی، کہ الومینیٹ ہو چکا ہوں. اور شام، گریٹر شام جو ہے نا، اس میں بابل کا علاقہ بھی آتا تھا اس دور میں. اب تو سیریا جو ہے وہ بابل نہیں، بیبیلون. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت. ہاروت و ماروت ہیں بابل میں، جو کہ ایک خاص علم، بلیک میجک ہے، خاص علم ہے، جو بھی ہے وہ سکھا رہے ہیں. اوکے، لوگ ان سے جا کے سیکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے یہ ان سے جا کے ملا ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ ان کے کسی اور مطلب کہ تیار کردہ بندے سے ملا ہو. بہرحال وہ خود نہیں سکھاتے، وہ وارن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے. اوکے، یہ پوری آیت کا ترجمہ ہے. میرے نزدیک کرسچن روزن کروز یہ جب آیا وہاں سے، تو اب دیکھیں کہ ان کا ابلیس ظاہر ہے اس طرح کام نہیں کرے گا کہ ایول پھیلانے لگ جائے اچانک سے اور لوگ کو پتہ ہو ایول ہے. اس طرح تو کوئی بیوقوف ہی اس کے شکنجے میں آئے گا نا. الومیناٹی فری میسنز کا مین ایجنڈا صرف یہ ہے کہ لوگوں کو الومینیٹ کریں، لوگوں کو سپرسٹیشن سے، دین سے، ریلیجن سے، مذہب کی کڑیوں سے باہر نکالیں، لوگوں کو الومینیٹ کریں، فری تھنکرز بنائیں، ان کو جو ہے وہ کرٹیکل اینالسٹ بنائیں. یہ ان کا اوپر کا ایک پورا کہہ لیں سطح ہے، اوپر کا ایجنڈا ہے، جو کہ دیکھنے میں ہمارے پڑھے لکھے طبقے کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے. واقعی سپرسٹیشن سے باہر نکلنا چاہیے، یہ فالس گاڈز کے کنسیپٹ سے باہر نکلنا چاہیے. ریلیجن نے کرایا ہی کیا ہے، لڑائیاں ہی تو کروائی ہیں، تو ریلیجن کو دفع کرو. لیکن اندر سے لوگوں کو ایتھیسٹ بنانا اور ایتھیسٹ بنا کے ابلیس کی طرف لے کے جانا، پوری اس فلسفی کا قائل کرنا کہ دنیا میں برائی پھیلانا، امورالٹی پھیلانا، یہ بیسکلی ہڈن ایجنڈا ہے. تبھی ان کو کہتے ہیں سیکرٹ سوسائٹیز. اوپر کچھ اور ایجنڈا ہے. بائی دا وے کورٹ میں کبھی کوئی پروو نہیں کر سکا کہ ایسے ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ڈینائی کر دیتے ہیں، آبویسلی پروو ہو نہیں سکتا. بٹ میں اس کا کنفرم قائل ہوں کہ ایسے ہی ہوتا ہے. موونگ آن. المبرادو اسپینش انلائٹنڈ تھے یہ لوگ، اور یہ فری میسنری کا، الومیناٹی کا اسپینش جو برانچ ہے وہ یہ ہے. جہاں تک فری میسنس کی بات ہے، فری میسن جو ہیں ان سے تھوڑے سے پہلے کے ہیں. فری میسن سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں نائٹ ٹیمپلرز کے نام سے تھے. نائٹ ٹیمپلرز کے ہاتھ کچھ نسخے لگے تھے سلیمان، تخت سلیمانی کے نیچے جو بند تھے قبالہ میجک کے. اس سے انہوں نے جنوں سے رابطہ کرنا شروع کیا، شیاطین سے، اور پھر یہ گرو ہوتے ہوتے یو کے میں آئے ہیں. ٹھیک ہے، بیسکلی یہ سیٹنسٹ ہیں، بلیک میجک کرتے ہیں، انفلوئنس کرتے ہیں سیلیبریٹیز کو اور پولیٹیشنز کو، مختلف انفلوئنشل لوگوں کو بلاتے ہیں، انہیں ایجنڈا دیتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں وٹ ٹو ڈو، ہاؤ ٹو ڈو، وغیرہ وغیرہ. اوکے، ٹائم نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں. ماڈرن الومیناٹی بویرین الومیناٹی ہے جو کہ 18 سینچری کی تھی، اور ان کا ایجنڈا تھا ٹو ریپلیس کرسچینٹی ود اے ریلیجن آف ریزن اینڈ ٹو ایلیمینیٹ سپرسٹیشن ٹو obscurantism, ریلیجن انفلوئنس اوور پبلک لائف اینڈ ابیوزز آف اسٹیٹ پاور. اب اوپر سے بہت اچھا ایجنڈا ہے دیکھنے میں کہ ٹھیک ہے ابھی سپرسٹیشن کو ہٹاؤ،
پاور کو ہٹاؤ, ابیوزو پاور کو, اور ریزن کی طرف آؤ. بائی دا وے ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ ویسٹرنرز سیکولرزم کی طرف صحیح گئے ہیں. اوکے, اس کی وجہ یہ ان کے پاس اسلام تو تھا نہیں, کرسچینٹی تھی. کرسچینٹی تو ویسے ہی بہت ابسرڈ ہے, تو جتنا ان کا مواد ریلیجن کے خلاف ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن ہمارے جو لبرلز ہیں سو کالڈ, بدقسمتی سے وہ وہی مواد اسلام پہ اپلائی کر دیتے ہیں اسلام کو پڑھے بغیر, اسی لیے جہالت بہت زیادہ ہے نا. تو یہ لوگ ٹھیک گئے ہیں کیونکہ کرسچینٹی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دینے کو. اوکے, اسلام تو پورا ایک وے آف لائف ہے, 5 وقت نماز ہے, وضو ہے, حلال حرام, حج, زکوٰۃ, روزے. اسلام کو کون چیلنج کر سکتا ہے, لیکن ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اینی وے, فری میسنس کا میں آپ کو بتا چکا ہوں, یہ جو آئی آف پروویڈنس ہے, ون سینگ آئی, آل سینگ آئی, یہ ان کا ایک گاڈ کی آئی ہے, آئی آف گاڈ, جس سے وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے, اور میرے نزدیک یہ دجال کی آنکھ ہے. اوکے, یہ ان کے کچھ مجسمے ہیں. یہ جو بیفومیت ہے یہ ان کا سیٹنس کا ایک سو کالڈ گاڈ ہے, اور بیفومیت جو ہے یہ میں نے اس پہ تھوڑی ریسرچ کی, تو ابراہیم علیہ السلام کا جو دمبا تھا, جو مینڈا آیا تھا جس کو ذبح کرنا تھا, اس کا مذاق اڑاتے ہیں سیٹنسٹ بیسیکلی, اس لیے بیفومیت ہے. اوکے, یو کین سی بیفومیت. اب یہ 11th سینچری کی پینٹنگ ہے, دس از اے پینٹنگ آف 11th سینچری. تو یہ جو سائن ہے ڈیول ہارنز کا سائن ہے, سارے مشہور سیلیبریٹیز, یہ جو ہے ڈیول ہارنز کا سائن ہے. اور 11ویں صدی میں لوگ کہتے ہیں نہیں یہ کول سائن ہے. میں بھی یہ بناتا تھا جب میں ڈیتھ میٹل راک سب کچھ سنتا تھا آج سے کوئی 10 سال پہلے. تو خیر ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا, ہم سیٹنسٹ تو نہیں تھے, پتہ نہیں ہوتا تھا, ویسے ہی کول کا سائن بناتے تھے. بٹ آپ مجھے بتائیں کہ 11ویں صدی میں کول سائن کہاں سے آ گیا؟ یہ 11ویں صدی کا بیفومیت کا مجسمہ ہے, وہ ایسے کر کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے مان لیں کہ ماڈرن جو ہے یہ کول سائن ہے, لیکن اس کو کولنس کہاں سے یاد آ گئی؟ اوکے, سو دس از بیفومیٹ اینڈ یو کین سی دا پینٹنگ. اور اس کو میں کبھی ایکسپلین کروں گا, ایسے BBC پہ جا کے پڑھیں ڈیکوڈنگ بیفومیت, آپ کو پتہ لگے گا بیفومیت کے سائنس کیا ہیں اور یہ کیا ہے. ایلسٹر کراولے, اینٹن لیوائی, ایلیفیس لیوائی, یہ فرانس میں تھا, یہ والا بندہ فرانس میں تھا, یہ امریکہ میں تھا آئی تھنک, یہ دونوں امریکن, یہ UK کا تھا, یہ امریکن تھا, سم تھنگ لائک دس. انہوں نے بلیک میجک کو ماڈرن سینچری 20th سینچری میں بہت پروموٹ کیا, ٹھیک ہے, اور بہت سے پولیٹیشنس ان کے قائل تھے, ان کے ایک سیلیبریٹیز ان کے پاس آتے تھے. یہ چرچ آف سیٹن جو ہے نا, ہی از دا فاؤنڈر آف چرچ آف سیٹن. اوکے,